बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को मैं इस मीटिंग में वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक वर्सेस नॉन ऑर्गेनिक। ये जानकारी करेंगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ों में क्या फ़र्क होता है और ये क्या होती है। तो जैसे कि हर एक आदमी और हर एक औरत चाहती है और चाहता है कि वो उनको बेहतरीन किस्म की जो सेहतमंद फूड है वो मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं कि आखिर सेहतमंद जो खुराकें हैं वो कौन सी होती हैं, वो नामियाती होती है या गैर नामियाती होती है। और हम इसके बारे में बहुत फ़िक्रमंद होते हैं कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो खुराक है वो जहरीली किस्म की चीज़ों से बने। हम हर वक्त फ़िक्रमंदी में होते हैं जब भी हम मार्केट में जाते हैं, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं और हमें थोड़ा भी कोई सूझ बूझ हो तो हम ज़रूर अपने माइंड में ख्याल करते हैं कि कहीं ये इसके जहरीले असरात तो नहीं होंगे। इस तरीके से ऑनलाइन ग्रोसरी जो शॉपिंग है जो बड़े शहरों में है, तो वहाँ पर भी इसकी जो दस्तयाबी है वो नामुमकिनात में से है, क्योंकि वहाँ जितनी भी चीज़ें होती है वो पैक्ड होती है और पैक्ड चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स भी इस्तेमाल होती है। और जब भी स्टोरेज के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो चीज़ जो है ना ऑर्गेनिक नहीं रहती है और उनका जो नेचर है वो ऑर्गेनिक की तरफ चला जाता है। और ये एक अलमिया है कि ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक फूड जो है उसमें इस वक्त फ़र्क नहीं किया जा सकता कि ये ऑर्गेनिक है ये इनऑर्गेनिक है। कुछ तो तालीम की कमी है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि लोग सस्ती चीज़ों की तरफ जाते हैं। और तीसरी बात ये है कि एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी आबादी है वो इतनी तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है कि उसमें ऑर्गेनिक फूड को मुहैया करना इतनी आबादी के लिए नामुमकिन हो गया है। बहुत ज़्यादा एक कसीर तादाद में जो परसेंटेज है लोगों की, तो वो नॉन ऑर्गेनिक फूड को तरजीह देते हैं जो कि मार्केट में दस्तयाब है, क्योंकि इजीली दस्तयाब भी होती है और उनकी कीमतें भी कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक से कम होती है। तो लोग अपनी आसानी के लिए और सहल पसंदी को मद्देनज़र रखते हुए वो इन ऑर्गेनिक की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि जो नॉन ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक फूड से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक फूड है उनकी जो शक्ल शुबाहत है वो रफ सी होती है, लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक है उसको अच्छी तरीके से पैक और उसको साफ और उसको स्प्रे उस पर किया जाता है या उनको कलर किया जाता है। इस किस्म की चीज़ों को बाज़ार में जब लाए जाते हैं तो वो उनकी चमक दमक से और उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से वो लोग ख़रीद लेते हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि जितने भी लोग हैं वो इससे बाखबर नहीं है कि ऑर्गेनिक फूड और उन ऑर्गेनिक फूड की जो नताइज है वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ मैं बताते चलूँ कि कीमतन तो ठीक है, वो कम है और जल्दी से दस्तयाब होती है, लेकिन जो हमारे जिस्म के अंदर जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, केमिकल हैं ख़ासकर, उससे जो बीमारियां जन्म लेती है तो वो ये कीमत उनका अजाला नहीं कर सकती। तो ये है कि रोज़ बरोज़ जब लोगों के पास अंदर अवेयरनेस आ रही है तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ वो लोग आ रहे हैं। ख़ासकर अमेरिका में जो इस वक्त लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ ज़्यादा रवां दवा हैं कि उनको पता है कि इन ऑर्गेनिक से उनकी जिस्म में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती है और जो आजकल नई बीमारियाँ जन्म ले रही है जिनके पास डॉक्टर के पास भी उनका इलाज नहीं है। और इन ऑर्गेनिक फूड की टैकिंग की वजह से जो दवाइयों की जो जनरेशन है वो 4 और 5 तक जा चुकी है। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इन ऑर्गेनिक फूड की खाने से लोग जो है ना दवाइयों से भी ठीक नहीं होंगे, जनरेशन से भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि रोज़ बरोज़ जो है इनकी जो जनरेशन है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून दुनिया में भी कई ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें दस्तयाब है और वहाँ वो लोग जाते हैं जो अफोर्डेबल है और वो ज़रा पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को जानते हैं कि ऑर्गेनिक फूड की खाने से ही
ان کی جو زندگی ہے اور ان کی جو صحت کا راز ہے لمبی زندگی کا وہ آرگینک فوڈ میں ہے. جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ دیسی کھانا کھاتے ہیں, دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے, دیسی فرٹیلائزر استعمال کرتے تھے, تو ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی. اور آج کل کی جو بیماریاں ہیں مثلا بلڈ پریشر, شوگر اور کافی ساری ایسے نئی بیماریاں ہیں جو ان کیمیکل فرٹیلائزر اور اسپریز سے جو ہے لوگوں کے اندر شامل ہو چکی ہیں. اب ہم ذرا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سے جو ہے نا وہ آرگینک یا ان آرگینک. لیفٹ سائڈ پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو چراگاہ ہے اور اس میں جو آرگینک کاؤز ہے تازہ ہوا لے رہی ہے. لیکن دوسری سائڈ پر آپ دیکھیں کہ وہ جو بندی ہوئے ہیں گایوں کو اور ان کو وہاں پہ ایک خاص بہت کم سپیس میں بہت زیادہ جو ہے ان جانوروں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کو جو خوراک دی جا رہی ہے وہ بھی ان آرگینک خوراک ہے. تو کہاں فیکٹریز کے جو ہے بنے ہوئے جو گائے ہے اور اس سے نکلا ہوا دودھ. ڈز دس کنسرن یو؟ اکارڈنگ ٹو دا EPA انوائرمنٹل پروٹیکٹڈ ایجنسی, یہ ایجنسی کیا کہہ رہی ہے کہ تقریباً 90% جو ہے وہ جب ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس میں جو فنگی سائڈ ہے, ٹھیک ہے, جو فنگس ہے تو وہ 60% ہوتے ہیں. جو مولڈ کلر ہے یعنی کہ وہ پودوں کو گلنے سڑنے میں کردار ادا کرتا ہے. اور ہربیسائڈ جو ہے وہ جو گھاس پھوس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ویڈ کلر, اور 30% اس میں پیسٹی سائڈ ہوتے ہیں. تو آخر اس میں پھر کیا بچتا ہے کہ جو ہم دودھ حاصل کرتے ہیں سورسز سے, اور اگر یہ چیزیں گائے وغیرہ جانور کھا لیں اور اس سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں تو یہ جو پرسنٹیج ہے فنگی سائڈ, ہربی سائڈ اور پیسٹی سائڈ, تو اتنی پرسنٹیج کے مقدار میں اگر کوئی جسم میں یہ چیزیں جائیں تو یہ صحت کے لیے انتہائی بربادی ہے. اس وقت جتنی بھی چیزیں ہیں کسان سے لے کے فیکٹری تک جو چیزیں آ رہی ہیں لوگوں کے پاس, تو یہ آرگینک فوڈ تو نہیں ہے, یہ کیمیکل فرٹیلائزر, ریڈیشن, جینیٹک موڈیفیکیشنز اور پیسٹی سائڈز وغیرہ سے اخذ ہوتی ہے. اور اس میں زیادہ تر جو پیسٹی سائڈ اسپرے ہے, آئونائزنگ ریڈیشنز ہے اور ہارمونل گروتھ کے انجیکشنز ہوتے ہیں, تو یہ ہماری خوراکوں کے اندر شامل ہوتی ہیں. کیونکہ کسان جو ہے یہ چیزیں اس لیے وہ فصلوں کو یہ دیتی ہیں کہ فصلیں کیڑے مکوڑوں سے وہ بچیں اور پیداوار میں بھی اضافہ ہو. اب پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے کیمیکل فرٹیلائزر کا جب استعمال ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پیداوار تو بڑھ جاتی ہے, لیکن اس کے اندر جو نیوٹرنٹس ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. اور نیوٹرنٹس میں کمی کے ساتھ ساتھ جو خوردرو گھاس کے لیے وہ ہربیسائڈ استعمال کرتے ہیں یا پیسٹی سائڈ استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی تیزاب کی اور ایسڈ کی ایک قسم ہے جو الکلائز نہیں ہوتے, اور اس قسم کی تیزابی مادے اور یہ ساری جو ٹاکسین ہے وہ ساری چیزیں اس میں جمع ہوگی. یہ پھر جب ہم یہ چیزیں کھاتے ہیں تو ہمارے بلڈ سٹریم تک یہ چیزیں جاتی ہے اور اس سے کئی قسم کی بیماریاں جنم لیتی ہے. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قدرتی کا یہ کھاد میں جس کو ہم آرگینک فرٹیلائزر کہتے ہیں, اس میں اگر ہم چیزوں کو اگائیں تو اس کی ٹھیک ہے پیداوار بھی تھوڑی سی کم ہوگی, اس کی قیمت بھی تھوڑی سی زیادہ ہوگی, لیکن وہ انسان دوست ہوتے ہیں اور وہ نان کیمیکلز ہوتی ہے اور اس سے اس قسم کی چیزوں کا خطرہ نہیں ہوتا. اب ہم چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں ان باتوں کو کہ جو پیسٹی سائڈ ہے, ہربی سائڈ ہے اور آئونائزنگ ریڈیشنز ہے, ہارمونل گروتھ انجیکشنز ہے, جب بھی یہ ہم کھیتوں میں فصلوں کو دیتے ہیں تو اس کے کیا جو ہے نا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی صحت پہ. تو ایک مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہربیسائڈ اور پیسٹی سائڈ استعمال ہوتے ہیں یہ سر درد کا باعث بنتے ہیں, ٹیومر کا, اور توانائی میں کمی کا باعث بنتے ہیں, ڈپریشن اور یاداشت کی کمزوری, کپکپاہٹ, ڈرمیٹائٹس اور سر چکنانا, انڈائجیشنز اور دست وغیرہ اس میں شامل ہے. ایک اور مطالعے کے دوران یہ ثابت ہوا ہے کہ جو خواتین ہیں اس میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ 6 to 9 ٹائمز یعنی کہ 6 گنا سے 9 گنا تک یہ پیسٹی سائڈ اور ہربیسائڈ کی وجہ سے یہ چھاتی کا جو کینسر ہے یہ اس کا سبب بنتا ہے
کیونکہ جو پیسٹیسائڈ ہے اس کو ہیکسا کلوروبینزین یا DDT کہتے ہیں، جو بلڈ سٹریم میں اور یہ خون کے گردش میں شامل ہو کے یہاں تک کینسر کا سبب بنتی ہے۔ تو ہمیں عوام کو اویئرنیس دینی چاہیے، خاص کر ان خواتین کو جو چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہے یا ان کو کینسر سے ہم بچانا چاہیں تو ان چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ آرگینک جو خوراکیں ہیں یہ اس کی قیمت تو زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے فائدے بھی زیادہ ہیں۔ مثلا اگر ایک ان آرگینک طریقے سے جو دال جو ہے نا اگی ہے اس کی قیمت 200 ہے، لیکن آرگینک کی 250 روپے ہوگی۔ اب 50 روپے تو زیادہ ہے، لیکن ہم 50,000 کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب اگر ایک سٹڈی انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ پہ کہ ایک سٹڈی کے مطالعے کے دوران جو آرگینک دودھ ہے اس میں 60 سے 80% تک زیادہ غذائیت ہوتی ہے بنسبت جو کنونشنل ملک ہے، یعنی کہ جو ان آرگینک ہے۔ آرگینک جو دودھ ہے اس میں ہائی لیول کے وٹامنس ای پائے جاتے ہیں، اور آرگینک جو چیز ہوتے ہیں اس میں بھی دگنے جو ہے وہ غذائیت پائی جاتی ہے بنسبت کنونشنل کے۔ اس طریقے سے جو آرگینک ٹماٹر ہے اور یا گندم ہے، آلو ہے، گوبھی، پیاز اور بھی ایسی چیزیں جو گندم سے بنی ہے اور آرگینک ہے، تو اس میں 20 سے 40% زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے بنسبت ان فروٹ کے اور ان سبزیوں کے جو ان آرگینک ہے۔ اس طریقے سے آرگینک جو ساگ ہے یا گوبھی ہے اس میں بھی بہت زیادہ معدنیات پائی جاتی ہے بنسبت کنونشنل کے۔ ایک اور مطالعے کے دوران یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ زیادہ جو پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈ اور اس قسم کے جو کیمیکل ہے، جو اس کی جو باقیات ہے، یہ بھی ہم تک پہنچتے ہیں پھلوں کے جوسز وغیرہ میں، اور یہ جو 60 سال کی عمر میں اکثر جو پارکنسن ڈیزیزز ہے، کپکپاہٹ جس کو کہتے ہیں، لرزہ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی انہی کا باعث بنتے ہیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر جو ایکومولیشنز ہوتی ہیں ان چیزوں کی، تو ان کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق، یہ سروے امریکہ میں اوبیسٹی ایپیڈیمک جو سینٹر ہے اس میں ہوا ہے کہ جو امریکن بالغان ہیں جن کی عمریں 20 سے زیادہ ہے، 20 یا 20 سے زیادہ ہے، تو ان میں 34% تک موٹاپا پائے جاتا ہے اور ان کا وزن زیادہ ہے۔ 20% ایسے بھی بچے ہیں جن کی عمریں 6 سے 11 سال ہے اور وہ بھی موٹے ہیں۔ 10% ایسے بچے ہیں جن کی جو عمریں ہیں وہ 2 سے 5 سال تک ہے، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی موٹے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو ان آرگینک غیر نامیاتی فوڈ کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے یہ اوبیسٹی اور یہ موٹاپا اس کا جو ہے نا باعث بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اس وقت چونکہ پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے ڈبل سپیڈ سے، اور زمین جو ہے نا، زمین کاشتکاری کی جو زمین ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، مکانات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کاشتکاری کے جو لینڈ ہے، کاشتکار جو ہے وہ جو جس پہ ہم کاشتکاری کرتے تھے، وہ جو لینڈ ہے اس پہ زیادہ تر سڑکیں بن رہی ہے، گھر بن رہے ہیں، اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو فرٹیلائزر ہے اس کا استعمال بڑھ گیا ہے، تاکہ کسان اور جو حکومتیں ہیں ان لوگوں کو جو ہے غذا مہیا کریں۔ ایک طرف تو ہم جب آرگینک کی اور ان آرگینک کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان آرگینک جلدی اور آسانی کے ساتھ دستیاب چیزیں ہوتی ہے اور وہ کافی شکل و شباہت سے بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے لانگ ٹرم میں۔ مثلا اگر ہم 10-15 سال سے اپنے جو ہے نا بچپن سے لے کے 40 سال تک، 35 سال تک یہی کیمیکل روزانہ بیسس پہ 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے چلے جائیں، چاہے پھل ہے چاہے فروٹ ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ تر جو ہے نا ڈاکٹر کے وزٹ کرنے پڑتے ہیں۔ اتنی ہماری آمدنی نہیں ہوتی جتنا بیماری کا اور وہاں علاج کا بل آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ 3rd-4th جنریشنز کی ٹیبلٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ یعنی کہ ہم زہر کو زہر سے ختم کرتے ہیں۔ زہر کھا لیا
اب مزید زہر کھائیں گے تو وہ زہر کے اثرات دبیں گے، ختم نہیں ہوں گے، وہ دب جاتے ہیں، اور اس طریقے سے زندگیاں لوگوں کی گزرتی ہے۔ اسپیشلی جو ومنز ہے یا وہ لوگ جو کہ شوگر میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے تو آرگینک فوڈ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اگر یہ لوگ نہیں خیال رکھیں گے تو جو یعنی کہ آرگینک فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ اسپرے کا استعمال ہے، اس میں خرابی یہ ہے کہ اوور ویٹ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہے نا ڈائبٹیز کی ذرا اور شوگر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے ان کی جو پہلے لوگ جو ہے نا محنت مشقت زیادہ کرتے تھے، پیدل چلتے تھے، ابھی مشینی دور آ گیا ہے۔ ایک تو ہمیں نا زیادہ تر ایکسرسائز کا، چلنے پھرنے کا، کام کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، سارا دن آفسوں کے اندر کرسیوں پہ اور صوفوں میں بیٹھ کے، ریوالونگ چیئر پہ بیٹھ کے چائے نوش کرتے ہیں اور بس صرف بات ہی کرتے ہیں، اور جسمانی کام کوئی نہیں کرتے، کلیریکل بہت کرتے، جسمانی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ایک سائڈ پر تو جو آرام طلبی ہے یہ آ گئی ہے، دوسری سائڈ پر ہماری جو خوراکیں ہیں وہ ناقص ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم بیماریوں کے ڈھیر بن گئے، اور بیماریاں بہت زیادہ ہمارے جسم کے اندر انٹر ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا، پیئرز، ناشپاتی وغیرہ اور پالک کا ساگ، یہ بہت جلدی ان کے اوپر سپرے کا اثر ہوتا ہے اور ان کے بیج تک سپرے چلی جاتی ہے۔ پھر جو لویسٹ پیسٹیسائڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایوکیڈوز ہے، بناناز ہے، بروکولی ہے، کالی فلاور ہے، کیوی ہے، مینگوز ہے، آنینز، پپایا، اس پائن ایپل، یہ ساری چیزیں کیٹیگری 2 میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی پیسٹیسائڈ کو بہت زیادہ جذب کرتی ہے۔ دوستوں اگر یہ چیزیں جتنے بھی ہیں ان کو اگر ہم لے کے آئیں گھر میں اور عام پانی سے دھو لیں تو پھر بھی ہم ان کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کمپلیٹلی بالکل، کیونکہ سپرے جو ہے صرف اوپر نہیں رہتی، بلکہ یہ پھل اور سبزیوں کے اندر بیج تک چلی جاتی ہے اور وہاں سے اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے گرین لیف انٹرنیشنل جو جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں، تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو گرین لیف کے پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ کاسمیٹکس ہے یا وہ جوسز ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری آرگینک نیچر کی ہے، اور اس میں سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ جو بھی ہم سے چیزیں گرین لیف سے خریدیں گے اس میں ان آرگینک کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی کیمیکل، کوئی فرٹیلائزر، کوئی پیسٹیسائڈ اسپرے، اس قسم کی چیز استعمال نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر صارفین آتے ہیں تو ان کو جو آرگینک پروڈکٹس سے عام مارکیٹ میں وہ زیادہ چونکہ مہنگی ہوتی ہے، کم از کم 20 سے 25% تک، بلکہ بعض اوقات تو 50% تک مہنگی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جب ہمارے پاس صارفین آئیں گے تو ان کو ہم آرگینک چیزیں ان آرگینک کے قیمت پہ ہماری کمپنی دے گی، اور جو لوگ ممبر بنیں گے تو ان کے لیے ایک امیزنگ ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا، یعنی کہ چیزیں بھی آرگینک ہوگی اور بازار سے سستی بھی ہوگی۔ لیکن عام صارفین کے لیے جو مارکیٹ کی قیمت ہے جہاں پہ وہ ان آرگینک اور کیمیکل والی چیزیں لے رہے ہیں، تو کم از کم ریزنیبل پرائس پہ ان کو چیزیں دستیاب ہوگی۔ اور ایک اور خوبی کی بات یہ ہے کہ لیٹ سے یہ جو بازاروں کے اندر ان آرگینک پروڈکٹ آپ کو مل رہی ہے، تو اب فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ یار یہ تو ان آرگینک سے بچا کیسے جائیں، تو گرین لیف نے اس کام کو بھی آسان بنا دیا کہ جب آپ پھل اور سبزیاں گھر لے کے آئیں اور وہ ان آرگینک ہو، تو ہمارے پاس ایسے پروڈکٹس ہیں کہ جس کے سپرے کرنے سے اور اس کے استعمال سے آپ کے جتنے پھل اور سبزیاں ہیں وہ ان آرگینک جو سپرے ہوا ہے اس کے اوپر، اور کیمیکل فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ سپرے، ہربیسائڈ، انسیکٹیسائڈ، آئونائزنگ ریڈیشنز اور ہارمونل گروتھ انجیکشنز اور رنگ وغیرہ، اس کو جتنی بھی ان چیزوں سے گزارا جاتا ہے، پریزرویٹوز وغیرہ، تو جب وہ چیزیں آپ استعمال کریں گے ہماری گرین لیف کی، تو یہ جو ان آرگینک چیزیں ہیں وہ آرگینک میں ایک قسم کی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ بالکل اس کی جو ٹاکسینز ہیں اور ریزیڈیوز ہیں وہ صاف ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو خلاصہ ہے ان باتوں کا وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گرین لیف آپ کو آرگینک پروڈکٹ دے گی، صارفین کو ان آرگینک ریٹ پہ، عام صارفین کو جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ دے گی،
जी दोस्तों, तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपको अभी वीडियो दिखाएंगे, उस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें आपको काफ़ी सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो वजाहत हो जाएगी, और आपको ऑर्गेनिक की तरफ जो है ना हम दावत देंगे कि ऑर्गेनिक की तरफ आप शिफ्ट हो जाइए और इनऑर्गेनिक चीज़ों को छोड़िए, ताकि आप अपनी सेहत को सही तरीके से उसकी हिफाजत कर सके और एक लंबी उम्र पाएँ और बीमारियों से और डॉक्टर से और दवाइयों से बचे रहें। तो मुलाहिज़ा कीजिए ये वीडियो ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक। हमें ये इल्म है कि मुरक्कब मुख्तलिफ अनासर का इम्तिजाज होता है। इस वीडियो में हम आपको नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात के बारे में आगाही देंगे। नामियाती और गैर नामियाती मुरक्कबात में क्या फ़र्क है। नामियाती यानी ऑर्गेनिक का ताल्लुक जानदारों से वाबस्ता होता है, मिसाल के तौर पर पत्ते जिनका ताल्लुक जड़ी बूटों से हैं। गोबर ऑर्गेनिक है जिनका ताल्लुक जानवर से हैं। और इस तरीके से हम गोश्त का जिक्र करेंगे कि गोश्त ऑर्गेनिक है जिनका ताल्लुक भी जानदारों से होता है। बहुत ग़िज़ाई अजनास का नामियाती होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ग़िज़ाई अजनास ही जिस्म को ताकत व तवानाई मुहैया करने का ज़रिया है। इनमें 6 अक़साम के ग़िज़ाइयत शामिल है। इन ग़िज़ाइयत में कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई, प्रोटीन, विटामिन्स, मैदनियात और पानी शामिल है। इन अज्जा का जिस्म को ज़रूरत है। इनमें 2 अक़साम यानी ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन पाया जाता है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन का फक़दान होता है। कार्बन एक बहुत अहम अंसर है, क्योंकि कुर्रे अर्ज़ के हयात के लिए ज़रूरी है, और यही अंसर तमाम जानदारों के लिए अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद इल्म ना हो कि उनके लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अच्छी है या इनऑर्गेनिक। जैसे कि बताया गया है कि इनऑर्गेनिक चीज़ें कीमियाई खाद और स्प्रे के ज़रिए तैयार करवाकर कारखानों में लाई जाती है, और इनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिजर्वेटिव्स और कीमियाई अमल से गुजारा जाता है ताकि लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके, और किसान से लेकर एक मैन्युफैक्चर तक कीमियाई अमल को अपनाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके ज़्यादा दौलत कमाई जाए। इन्हें शामिल केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हार्मोनल ग्रोथ इंजेक्शंस, प्रिजर्वेटिव्स की मौजूदगी की वजह से ये चीज़ें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बन जाती है, जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होते हैं। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन तमाम चीज़ों से पाक होती है। ये फल, सब्जियां और दीगर अनाज महंगे और कीमती ज़रूर होती है, लेकिन इंसानी जिस्म से दुनिया में कोई चीज़ कीमती और महंगी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि सस्ती चीज़ें ना ख़रीदें, ताकि जिस्म को जहरीले मादों से बचाएं और लंबी ज़िंदगी पाएं।